हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा जो आज का नावल है अंगना फूल खिलेंगे, जिसकी राइटर है राहत जबीन, किस्त नंबर 21। चलिए चलते हैं नावल की तरफ। मैंने ऐसी ज़िंदगी के ख्वाब नहीं देखे थे अबैद, मैं हूँ ना सानिया। वो इस पर झुका, तुम नहीं हो। सानिया चिल्लाई, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरा कोई भी नहीं है। मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी जहाँ लोग मेरे चेहरे से नफरत करें। मैं जहाँ बैठूँ वहाँ से उठकर चले जाएं, मेरे साथ बैठकर खाना खाना पसंद ना करें। इसने रोते रोते तकिया उठाकर सर पर रख लिया। इसकी घिटी घिटी सिसकियाँ अबैद को अंदर ही अंदर काटने लगीं। औरत को पता होता है इसके मर्द का कमजोर पहलू कौन सा है। वो घर वालों से खिंचा खिंचा रहने लगा। सानिया ने किचन में झांका तो वहाँ आसिया मसरूफ थी और सानिया तब तक किचन में कदम न रखती थी जब तक आसिया वहाँ मौजूद होती। आसिया ने भी इसे देख लिया था। रात भी अबैद ने इनके साथ बहुत देर तक बहस की थी कि भले वो सानिया से माफ़ी ना मांगे मगर अपना रवैया तो बदलें, और रवैया तो बदलना ही था। घर में ये खींचातानी कब तक जारी रहती। किसी तरफ से लचक दिखाई जानी थी। उन्होंने खुद को बड़ा समझकर बड़ापन दिखा दिया। सालन बन गया है, रोटी बना लो। लहजा तो रोका ही था मगर वो बात करने में आमादा तो हुई। सानिया मसलहत पसंद थी तो इसको गनीमत समझती मगर उसे मामले को ठंडा नहीं होना देना था। तभी बदलिहाजी से कहकर छत पर आ गई, मुझे आपकी रोटियों की ज़रूरत नहीं। आसिया तिलमिला कर रह गई। इसने छत पर आकर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और बैठ गई। अब मीठी छुरी बनकर सुलह करेगी। छत पर रखे पौधे मुरझाने और मरने लगे थे। एक आधा गमला हवा की जद में आकर टूट गया था। इसकी मिट्टी बिखरी हुई थी। मिट्टी की नालियाँ सूखी और खाली थी। लगता था अबैद और आसिया का छत पर चक्कर न लगा था। तभी कॉल आने लगी। फरह क्यों कॉल कर रहा है? इसने नागवारी से कॉल लेकर यही सवाल ठोंक दिया। वो एक लम्हे को खामोश हुआ। तुम्हें किसी से बात करने की ज़रूरत है? मुझे लगा तुम्हें किसी से बात करने की ज़रूरत है। सानिया को ताज्जुब महसूस हुआ। उसे कैसे पता चला कि वह इस वक्त खुद को कितना अकेला महसूस कर रही थी। मुझे इस बात का एहसास है, सब ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? मैं तुम्हें छोड़ चुकी हूँ, कोई ताल्लुक नहीं हमारा। वो इसकी हमदर्दी में उलझ गई। तुमसे क्या मांग रहा हूँ सानिया? मामू की बेटी हो, हम अच्छे दोस्त भी रहे हैं और मुझे एहसास हो गया है कि जो कुछ हुआ इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी जिद भी शामिल थी जिसने हालात को मजीद ख़राब कर दिया। वो मध्यम लहजे में बोलता चला गया। सानिया उसे टोक न सकी। हमारे रिश्ते आपस में उलझे हुए हैं, कहीं ना कहीं आमना सामना होता ही रहेगा। दुश्मन बनकर तो नहीं रह सकते। तुम तकलीफ में हो तो मैं सुकून में कैसे हो सकता हूँ? बताओ सानिया, मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? मैं अपनी गलतियों का अजाला करना चाहता हूँ। इसका मध्यम दिल सोज लहजा सानिया के दिल में घर करता गया। तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, ये मेरे अपने मसाइल हैं, लेकिन मैं बहुत जल्द इनसे निकल आऊँगी। मैं कुछ ऐसा करूँगी कि अवैध मुझे अलग घर ले दे। जब सारी दुनिया आपको गलत समझ रही हो, कोई एक आपके साथ मुखलिस हो तो आपको गलत ना समझता हो तो कितना अच्छा महसूस होता है, जैसे हबस ज़दा माहौल में खुलकर सांस लेने का मौका मिल जाए। हद करती हो सानिया। फरख ने एकदम झुंझला कर बात काट दी। इसके बाद इसने जो कुछ कहा सानिया दम्बा खुद से सुनती चली गई। इसके जहन पर छाए बादल छटने लगे। गहरी धुंध में रास्ता सुझाई देने लगा। इसे क्या करना था वो अच्छी तरह जान गई थी। आसिया ने हैरत से देखा। बहू बेगम किचन में घुसी खाना बना रही थी। लगता है अबैद ने अच्छी तरह समझा दिया है, वो दिल में सोचती अंदर आई। सानिया ने पतीली में हरा धनिया काट कर डाला और चूल्हा बंद कर दिया। मैं रोटियां बना लेती हूँ। दिल में कदूरत तो बाकी थी मगर हालात तो मामूल पर लाना ही ज़रूरी था कि बहू के साथ साथ अब बेटे का मिजाज भी बदलने लगा था। सानिया ने माथे पर आया पसीना दुपट्टे से साफ किया और इत्मीनान से गोया हुई, मैंने अपना और अबैद का खाना बना लिया है, आप लोग अपने लिए बना लें। आसिया भूंज की रह गई। क्या मतलब? अब घर में अलग-अलग सालन बनेंगे? जब तक घर अलग नहीं हो जाते। सानिया आसिया के सर पर बम फोड़कर चली गई। वो मांदिद बुत वहीं इस्तादा उसे जाता देखती रही, फिर खुद को सहारा देने के लिए मेज़ थाम ली और खाली नजरों से चूल्हे पर धरी पतीली को देखा। क्या सानिया ने इतना बड़ा कदम अवैध की मर्जी के खिलाफ उठा लिया है? सानिया ने कमरे में कदम रखा तो तेज तेज बोलते तीनों नफूस एकदम खामोश हो गए। आसिया गुस्से में, तौफीक मुस्तफिकर और अवैध झुंझलाया हुआ था। आओ बैठो बेटा, तौफीक साहब ने कहा तो वो जाकर अवैध के पहलू में बैठ गई। अवैध ने जांचती निगाहों से इसका चेहरा टटोला। ये लैदा घर का क्या किस्सा है? सानिया ने बोलने से पहले गहरी सांस भरी। आसिया के सामने कह देना और बात थी और अब सबके सामने करना, मगर कहने वाले ने कहा था हद करती हो सानिया, मैं तो तुम्हें बहुत टॉप चीज़ समझता था मगर तुम तो छोटा सा पटाखा निकली। वो भी खुश हो चुका है। मैं कॉल काट रही हूँ। सानिया ने गोया धमकी दी। ये इंडियन सूप की हीरोइन की तरह सालन में नमक डालकर इसकी माँ से लड़कर तुम समझती हो वो तुम्हें अलग घर ले देगा तो तुम बेवकूफ़ हो। जो चीज़ तुम्हारा हक है उसे भीख मंगू की तरह क्यों मांग रही हो? सामने आकर साफ कहो तुम्हें इन लोग के साथ नहीं रहना जो तुम्हारी इज्जत ही नहीं करते। इस तरह री करोगी तो दे चुके तुम्हें तुम्हारा हक। इसमें किस्से की क्या बात है? मैं तो अपना हक मांग रही हूँ। अबैद ने बेहद तहरीर से सानिया को देखा।
اور آسیہ نے جتاتی نظروں سے عبید کو، جبکہ توفیق صاحب ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئے۔ ثانیہ عبید کی آواز میں بے یقینی تھی۔ ابھی چند منٹ پہلے وہ کس اعتماد سے ماں کو جھٹلا رہا تھا کہ انہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ ثانیہ نے یہ کیا؟ ثانیہ، جو کچھ اس گھر میں میرے ساتھ ہو چکا ہے، اس کے بعد میرا یہاں رہنا بنتا ہے؟ وہ عبید پر چڑھ دوڑی۔ میں یہاں بیٹھ کر تمہاری ماں کے متوقع تھپڑوں کا انتظار نہیں کر سکتی۔ ثانیہ، بچے! توفیق صاحب نے تحمل سے دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے چلانے سے روکا۔ چھوٹے موٹے جھگڑے تو گھروں میں چلتے ہی رہتے ہیں، باقی یہ تمہارا گھر ہے، تمہارے لوگ ہیں، خوش دلی سے اپنی ذمہ داریاں نبھاؤ گی تو سب خوش رہیں گے۔ سوری انکل، نہ تو یہ گھر میرا ہے اور نہ ہی اس کی ذمہ داریاں۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اٹھو اندر جاؤ۔ عبید نے زور سے ڈانٹا، غصے سے اس کی پیشانی پر شکنوں کا جال بچھا تھا۔ اندر کیوں؟ گھر سے ہی بھیج دو تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو۔ ثانیہ اتنی ہی بری ہے تو اسے رکھ کے تم نے کرنا کیا ہے؟ ویسے بھی میری شادی تم سے ہوئی ہے، پورے خاندان سے نہیں۔ وہ غصے سے کھڑی ہو گئی۔ بیٹے، اس گھر میں تم لوگوں کے علاوہ کون ہے؟ تم لوگ بھی چلے گئے تو ہم تو تنہا ہو جائیں گے۔ ہمارا خیال کون رکھے گا؟ بیٹے تو بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں۔ توفیق صاحب جذباتی سے ہو گئے۔ تو بیٹا رکھے خیال، میں اس کو تو نہیں کہہ رہی، اس کی ذمہ داریاں ہیں، یہ نبھائے، بس مجھے الگ گھر لے دے۔ کوئی الگ گھر نہیں ہے، میرے ساتھ چلو۔ عبید نے اس کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ کیوں؟ اس گھر میں جو کچھ میرے ساتھ ہو گیا ہے، کیا اب میرا یہاں رہنا بنتا ہے؟ کیا کیا ہو گیا ہے تمہارے ساتھ؟ ضبط کرتے کرتے آسیہ کی بس ہو گئی۔ غصہ تو آنا ہی تھا۔ جو کچھ تم میرے اور ارم کے ساتھ کر چکی ہو، اس کے باوجود ہم چپ ہیں اور تم ہو کے سر پر چڑھتی آ رہی ہو۔ آسیہ، توفیق صاحب نے ٹوکا۔ کیا آسیہ، اس کی غصائیاں حد سے بڑھتی جا رہی ہیں۔ یہ کوئی انوکھی بیاہ کر نہیں آئی، مل جل کر نہیں رہ سکتی، نہیں ذمہ داریاں اٹھا سکتی تو جائے یہاں سے۔ میں کیا گھر میں سجانے کے لیے ڈیکوریشن پیس لے کر آئی ہوں؟ میرے بیٹے کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ آسیہ کے اندر ایک پرجلال سی سانس انگڑائی لے کر جاگی۔ ٹھیک ہے، اپنے بیٹے سے کہیں کر دے فیصلہ، الگ گھر لے کر دینا ہے یا طلاق دے دے۔ ثانیہ نے نیلے پر دھیلا مارا اور یہ جا وہ جا، سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ یہ لڑکی اتنی بے خوف کیوں ہے؟ گھر میں ایک کھلی جنگ کا آغاز ہو گیا تھا۔ عبید غصے سے ثانیہ کے پیچھے گیا۔ کمرے سے دونوں کے اونچا اونچا بولنے کی آوازیں آنے لگی۔ اس گھر کے دور و دیوار نے یہ منظر پہلے کہاں دیکھا تھا؟ کیا ضرورت تھی اتنا سب کہنے کی؟ عبید سنبھال لیتا۔ سنبھل گئی عبید سے؟ مٹی کے مادو نہ بنے۔ اس کی بیوی کچھ بھی کہے، کچھ بھی کرے اور ہم تماشائی۔ عبید ہمارا بیٹا ہے، اس پر ہمارا حق ہے۔ وہ کل کی آئی لڑکی ہمیں یوں ڈیگریڈ نہیں کر سکتی۔ تم نے عبید کو مشکل میں ڈال دیا ہے، اس کے ہاتھ میں ترازو دے دیا ہے۔ ان کی بصیرت نگاہی بہت کچھ دیکھ رہی تھی۔ آسیہ نے ٹھٹک کر انہیں دیکھا۔ آپ ڈر رہے ہیں توفیق؟ انہوں نے نظریں چرا لیں۔ تو ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں کس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے۔ آسیہ نے دل کڑا کر لیا۔ ماؤں کو بیٹوں پر مان ہی بہت ہوتا ہے۔ سمجھا سمجھا کر تھک گیا ہوں۔ ابو، اس کی وہی رٹ ہے، گھر الگ کرو یا طلاق دو۔ عبید کا لہجہ بتاتا تھا کہ وہ بے بس ہو گیا ہے۔ آپ ہی بتائیں کیا کروں؟ یار، مرد ہو، شوہر ہو، اس کو بتا دو کہ الگ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اسے یہی رہنا ہے اور مل جل کر رہنا ہے۔ توفیق کو بیٹے کی بے بسی اچھی نہیں لگی تھی۔ عبید نے ایک نظر باپ کو دیکھ کر سر جھکا لیا۔ ایسی زندگی تو اس کے گھر میں بھی مل رہی تھی۔ میں نے تو اسے ایک پرسکون خوشیوں بھری زندگی دینے کا وعدہ کیا تھا۔ کل کو اس کے معاملے میں مجھے اپنے رب کے سامنے جواب دہ بھی ہونا ہے، تو یہ اس کے ہاتھ میں ہے کہ اپنی زندگی کو پرسکون بنا لے۔ ابو، اب ہر بات میں ثانیہ کا ہی قصور تو نہیں ہے؟ عبید کے جملے پر توفیق نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ تبھی ثانیہ آ گئی۔ اسے لگا عبید اکیلے یہ مقدمہ نہیں لڑ سکتا۔ ٹھیک ہے، اتنی ہی مجبوری آ گئی ہے تو اوپر پوشن بنا لو، کم از کم پاس تو رہو گے۔ ہلکے سے توقع کے بعد انہوں نے حل نکالا۔ سوری ابو، لیکن یہاں رہنے کا مطلب ہے کہ وہی کھچ جاری رہے گی۔ میں اپنی زندگی میں سکون چاہتی ہوں۔ عبید سے پہلے ہی ثانیہ بول اٹھی۔ اور ابو، کم از کم آپ کو تو میرا پوائنٹ آف ویو سمجھنا چاہیے۔ آپ تو مذہب کو ہم سے کہیں زیادہ سمجھتے ہیں۔ اسلام میں جوائنٹ فیملی کا تصور ہی نہیں ہے۔ الگ گھر میرا حق ہے اور عبید کا فرض ہے مجھے لے کر دیں۔ ثانیہ کا نرم لہجہ لیکن دو ٹوک لہجہ۔ جس لڑکی نے کبھی نمازیں پوری نہیں پڑھی تھی، جسے پردے کا ہی نہیں پتا تھا، جس نے قرآن پاک کے ترجمے کے 2 حرف نہ پڑھے تھے، وہ مذہب کا حوالہ دے رہی تھی جیسے اسلام کے باقی تمام احکامات کو اس نے مکمل طور پر اپنی زندگی میں شامل کر رکھا ہو۔ حضرت، انسان تو دین میں اپنے مطلب جتنا ہی دکھائی دیتا ہے۔ اور سرد بھر کر رہ گئے۔ ان کو ہر دلیل کو ثانیہ نے اڑا کر رکھ دیا تھا۔ عبید خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ سب کر کے دیکھ چکا تھا۔ غصہ، ناراضی، خفگی۔ وہ ناراض ہو کر میکے چلی جاتی تو وہ کچھ عرصے اسے میکے میں ہی رہنے دیتا، مگر اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ اس گھر سے قدم 2 ہی صورتوں میں نکالے گی، گھر یا طلاق۔ ابو بہت دیر کے بعد عبید کچھ لفظ اکٹھے کر پایا۔ میں نے بہت سوچا ہے، ہمارے ہر مسئلے کا حل یہی ہے کہ ایک ہلکا سا توقف جو سب کا سانس بند کر دے۔ اندر آتی آسیہ کے قدم روک دیے۔ میں ثانیہ کو لے کر الگ ہو جاؤں؟ ثانیہ نے بے اختیار گردن موڑ کر عبید کو دیکھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ عبید یوں فیصلہ سنا دے گا۔ پچھلی کئی راتیں اس نے بس ثانیہ کو سمجھاتے ہی گزاری تھیں۔ اس پر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ توفیق صاحب کی گردن ڈھلک سی گئی، کندھے جھکے اور دل جیسی مایوسی کی تھا گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ انہوں نے
مشکل نظریں اٹھا کر عبید کے عقب میں کھڑی آسیہ کو دیکھا۔ ماؤں کو بیٹوں پر بہت مان ہوتا ہے، لیکن وہ مان ٹوٹ جاتے ہیں۔ ان کی آنکھیں کرچی کرچی ہو گئیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا عبید، تم نے میری خاطر اتنا بڑا فیصلہ کر لیا۔ وہ نہال ہو رہی تھی۔ عبید مسکرا بھی نہ سکا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ فیصلہ ثانیہ کی خاطر کیا ہے، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ فیصلہ اس کی نیندیں اڑانے والا تھا۔ وہ خوش نہیں تھا، مگر ثانیہ اس کا بس نہ چلتا کہ اپنا آپ عبید پر سے وار دے، مگر دل بھجا ہوا ہو تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ ثانیہ کا اپنا آپ اس پر نچھاور کرنا بھی بیزار کر رہا تھا۔ تبھی وہ کھڑا ہو گیا۔ پیکنگ شروع کر دو۔ کب جانا ہے؟ ثانیہ جوش میں کھڑی ہوئی۔ میں نہیں چاہتا کہ کمزور پڑ جاؤں، اس سے پہلے جانا چاہتا ہوں۔ اس کا لہجہ بھیگ سا گیا، اور ثانیہ تو چاہتی تھی کہ وہ عبید کو لے کر آج ہی اس گھر سے نکل جائے۔ اس نے عبید کے نکلتے ہی کال کر کے ماں کو خوشخبری سنائی، رابعہ کو بتایا، اور رابعہ کی باتیں، اس کی ساری ہمدردیاں ثانیہ کے سسرال والوں کے ساتھ تھی۔ اس نے بدمزہ ہو کر کال کاٹی اور فرح کو میسج کر دیا۔ وہ اسے دکھانا چاہتی تھی کہ دیکھو، عبید کو مجھ سے اتنی محبت ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میسج بھیج کر اس نے موبائل رکھا اور خود آئینے کے سامنے آ گئی۔ اس نے تھوڑی دیر پہلے شاور لیا تھا۔ نم بال کندھے پر بکھرے تھے۔ دھلا دھلایا حسین چہرہ کملایا سا لگا۔ اس نے ذرا سا بلند کر کے اپنا جائزہ لیا۔ مجھے پھر سے اپنا خیال رکھنا ہوگا۔ تبھی فرح کا میسج آ گیا۔ وہ اس کے لیے خوش تھا، مبارکباد دے رہا تھا۔ یاد رکھنا، یہ سب فرح کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ میں ہمت نہ دلاتا تو تم کبھی کھل کر یہ بات نہ کر پاتی۔ ثانیہ کو اعتراف تھا کہ فرح نے اس مشکل مرحلے کو طے کرنے میں اس کی واقعی بہت مدد کی تھی۔ اسے جذباتی طور پر سہارا دے کر کچھ کرنے پر آمادہ کیا تھا۔ مجھے ابھی سے پیکنگ شروع کر دینی چاہیے۔ پہلے وہ ایک بڑا سا بنگلہ تھا، اب گھر لگنے لگا تھا۔ پہلے وہ فکر مندی سے گھر کی طرف دوڑتا تھا، اب اس میں خوشی اور سکون کا عنصر بھی شامل ہو گیا۔ وہ دھیرے دھیرے پورے گھر پر چاہتی چلی گئی، جیسے گلابی پھولوں کی بیل پوری دیوار کو ڈھانپ دے۔ وہ بھی چمپا کی بیل تھی، جو گھر کے ایک کونے میں ہو تب بھی پورا گھر مہکا دیتی ہے۔ ملازمین کو پتہ تھا کہ ان پر کوئی شک رکھنے والا موجود ہے۔ وہ بھی الرٹ ہو کر کام کرتے، لیکن ارم کے لیے آسان نہ تھا کہ وہ کم عمر تھی، مگر آسیہ نے اسے تربیت کی بٹی سے گزارا تھا، تبھی گزارا ہو رہا تھا۔ عفان کو غصہ جلدی آتا تھا، اور مانی کے معاملے میں وہ کوئی کوتاہی برداشت نہ کرتا۔ ہاجرہ کی بیماری کی وجہ سے موڈ سوئنگز چلتے رہتے۔ وہ رات کو نماز کے بعد سارے شکوے شکایتیں مشکلات اپنے رب کے سامنے رکھ کر اٹھ جاتی۔ اتنی مشقت کیوں کرتی ہو؟ ایک بار عفان نے الجھ کر پوچھا تو اس نے سورۃ البلد کی آیت پڑھ دی، یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ تم نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے؟ عفان حیران ہوا۔ صرف 30واں پارہ میں نے اور امی نے اپنے شوق میں کچھ عرصہ پہلے ہی حفظ کیا تھا، تاکہ ہم نماز میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھ سکیں۔ باقی قرآن پاک ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھتی رہتی ہوں، اور یہ آیت تو ابو بہت بار پڑھتے تھے۔ وہ کہتے تھے مجھے اس آیت سے اسٹرینتھ، قوت، طاقت ملتی ہے۔ وہ سادگی سے بتاتی چلی گئی۔ عفان کو احساس ہوا ارم کو طاقت کہاں سے ملتی ہے۔ وہ مانی کو اٹھایا، عفان کے پیچھے فوج تک گئی۔ چاچو کو سلام کہو، یہ مجھے پاپا کہتا ہے۔ عفان نے مانی کا گال چوم لیا۔ چاچو پاپا جتنا پیار نہیں کر سکتے۔ وہ ہنسی۔ بس میں نہیں چاہتا مانی کو کسی رشتے کی کمی محسوس ہو۔ وہ اپنے موقف سے ایک انچ بھی ہٹنے کو تیار نہ تھا، اور ارم نے بھی اس بات پر بحث چھوڑ دی تھی۔ بس کبھی کبھار چھیڑ دیتی، کچھ چاہیے ہو تو بتاؤ، میں آتے ہوئے لیتا آؤں گا۔ کچھ نہیں یاد آیا تو ٹیکسٹ کر دوں گی۔ شکریہ دوست، تمہاری وجہ سے مجھے گھر کی طرف سے بالکل بے فکری ہو گئی ہے۔ عفان نے ارم کا گال تھپتھپایا تو مانی نے جھک کر دیکھا تو اس نے کیا کیا ہے، ساتھ ہی نو کا اشارہ کیا۔ اچھا اب ہم آپ کی چاچی کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے؟ میری چاچی۔ مانی نے اپنا گال ارم کے گال پر رکھ دیا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ آپ بی بی جان سے مل آئے تھے؟ ارم کو اچانک یاد آیا، میں گیا تھا، وہ سو رہی تھیں۔ اس وقت سوتی تو نہیں ہیں، ناشتے کے بعد بس لیٹ جاتی ہیں۔ اچھا واپسی پر مل لوں گا، لیٹ ہو رہا ہوں۔ وہ خدا حافظ کہہ کر چلا گیا۔ ارم تب تک وہیں کھڑی رہی جب تک گاڑی گیٹ سے باہر نہ نکل گئی تھی۔ اندر آئی تو مسرت نے اس کا موبائل اسے تھما دیا۔ بہت دیر سے بج رہا تھا۔ خیریت ہو امی کی اتنی کالز؟ اس نے مانی کو مسرت کے حوالے کر کے کال ملائی۔ عبید جا رہا ہے ارم؟ وہ بلک بلک کر روئیں۔ کہاں جا رہا ہے ارم؟ ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے والدین اور بیوی میں سے بیوی کو چن لیا ہے۔ ارم کے اندر سناٹا پھیلتا چلا گیا۔ اسے ثانیہ سے ہر بات کی توقع تھی، اسے عبید سے یہ امید بالکل نہیں تھی۔ ثانیہ نے سوٹ کیس پیک کر کے آخری بار کمرے کا جائزہ لیا۔ کچھ رہ تو نہیں گیا؟ آج اس کے پیر زمین پر نہ پڑ رہے تھے۔ سارے مرحلے عبید نے اتنی تیزی سے پورے کیے۔ وہ اپنی کمزوری سے ڈرتا تھا، ماں کے آنسو، باپ کا اترا چہرہ بار بار قدم روکتا تھا۔ مبارک ہو، تم نے اپنا ٹارگٹ پورا کر لیا۔ ارم کی پلکیں بھیگی تھیں، وہ ویسے جتنا لڑ سکتی تھی لڑ لیں۔ وہ دانت پر دانت جمائے سنتا رہا۔ ثانیہ بے ساختہ مسکرائی۔ میں نے تو کہا تھا ایک دن آئے گا جب عبید پورے کا پورا میرا ہوگا، اور دیکھو وہ دن آ گیا۔ ثانیہ نے تفاخر اور تمسخر بڑے لہجے میں کہا۔ ثانیہ کی محبت میں اتنی طاقت ہے کہ وہ جو چاہے کروا سکتی ہے۔ دیکھو آج تم لوگ کہاں کھڑے ہو۔ عبید تم لوگ کی کوئی بھی بات سننے کو تیار ہی نہیں۔ افسوس ہو رہا ہے۔ ایک دن تم ایسا ہی افسوس خود پر کرو گی ثانیہ، اور وہ دن ہوگا جب عبید تمہارا اصلی چہرہ دیکھے گا۔ اوہ میں تو ڈر گئی۔
ثانیہ نے دونوں ہاتھ گالوں پر رکھ کر آنکھیں پھیلائیں۔ ایرم کھل کر رہ گئی۔ جاؤ بی بی، جا کر اپنے شوہر کا بچہ پالو، اپنی بیمار ساس کو سنبھالو، تمہارے نصیب میں یہی لکھا ہے۔ ثانیہ نے بے حد طنز سے ہاتھ اٹھا کر کہا، تو بغیرت مرے ہوں گے تو ایک تم پیدا ہوگی۔ ایرم غصے سے چلی گئی۔ آج جو مرضی کہتی رہو، غصہ نہیں آئے گا۔ وہ صبح اس گھر میں اترنے والی ہر صبح سے مختلف تھی، اداس، خاموش اور گمسم۔ نہ ناشتہ بنا، نہ کسی نے کہا۔ ٹیکسی آ گئی، سامان رکھ دیا گیا۔ ثانیہ کی چہکتی آواز سارے گھر میں گونجنے کے باوجود نہ اس خاموشی کو توڑ سکی جو ان کے لبوں پر جم گئی تھی، نہ اداسی کے جالے اتار سکی جو دلوں کے گرد تن گئے تھے۔ توفیق دونوں ہاتھ پشت پر باندھے برآمدے میں ٹہلتے رہے۔ عبید کے لیے وہاں سے گزرنا، سامان ٹیکسی میں رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ پھر وہ ان کے سامنے آ کھڑا ہوا، چپ، ماتھے پر ارگ ندامت۔ توفیق نے دونوں ہاتھ عبید کے کندھوں پر رکھے۔ بیٹے کا قد باپ سے اونچا تھا۔ ابو، آتا جاتا رہوں گا۔ عبید کی آواز بے حد مدھم تھی۔ انہوں نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ہاں، آتے جاتے رہو گے، لیکن ہمارے پاس نہیں رہو گے۔ اپنے گھر کی ذمہ داریوں میں یوں الجھو گے کہ ہفتوں بعد شکل دکھاؤ گے۔ ہم میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو تم سے پہلے ایمبولینس پہنچے گی۔ لیکن انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا، بس اس کے کندھے تھپتھپاتے رہے۔ جاؤ ماں سے مل لو۔ ماں نے چپی سادھ لی تھی۔ رات کی تاریکیاں ان کے آنسوؤں کی گواہ تھی، مگر اب خشک آنکھوں کے سامنے منہ پھیرے بیٹھی رہی۔ آئی ایم سوری امی۔ جاؤ، اس سے پہلے کہ میرا ضبط جواب دے جائے۔ ماؤں کو بیٹوں پر مان بہت ہوتے ہیں اور اکثر وہ مان ٹوٹ جاتے ہیں۔ عبید نے ایرم کے سر پر ہاتھ رکھا جو ماں کا ہاتھ پکڑے بیٹھی تھی۔ صرف گھر سے دور ہونا، دل سے دور ہونا۔ عبید تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے صرف خاموشی تھی۔ مکینوں کو نہ جانے کب اس کی عادت ہونا تھی۔ ٹیکسی ایک انجان منزل کی طرف جا رہی تھی۔ عبید گمسم ہر گزرتے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ میرا گھر ہوگا، صرف اور صرف میرا۔ وہ حسین لڑکی بے حد خوش تھی۔ عبید محض اس کے لیے ہلکا سا مسکرایا۔ ہم ٹیکسی میں کیوں جا رہے ہیں؟ گاڑی لے آتے، وہ ابو کی تھی۔ کوئی بات نہیں، ہم جلد ہی اپنی گاڑی لے لیں گے۔ ہمارا کون سا زیادہ خرچہ ہونا ہے، 2 لوگوں کا۔ خرچ ہی کیا، سارا راستہ اس کے مستقبل کی پلاننگ میں گزر گیا، یہاں تک کہ وہ لفٹ کے ذریعے مطلوبہ فلیٹ تک پہنچ گئے۔ اللہ، یہ میرا گھر ہے۔ فرد انبساط سے ثانیہ نے دل پر ہاتھ رکھا۔ تمہارے نام کی نیم پلیٹ لگوا دوں؟ ثانیہ نے جلدی سے اپنا ہاتھ سامنے کیا تو عبید نے چابی اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ ثانیہ دروازہ کھولو بسم اللہ پڑھتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ ایک فرنش فلیٹ اس کا منتظر تھا، مگر اس کے قدم جم گئے، آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ عبید، یہ کیا ہے؟ سامان کہاں ہے؟ اس نے خالی لاؤنج کو دیکھا۔ سامان تو نہیں ہے۔ میں نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی اپلوڈ کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔